बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैवी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 4 मार्च आज बुध का दिन है और ये पहला वीलॉग आपके सामने रख रहे हैं। उसमें सबसे पहले तो अमेरिका इसराइल का जो ताज़ा तरीन मामलात हैं, वहाँ ख़तरे की घंटी बजी है। ईरान के आज सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी के बेटे मुज्तबा खमेनी ने हलफ उठाया, सुप्रीम लीडर के इख्तियारात ले लिए और शहीद लीडर की तदफीन की तफसीलात भी। 3 मार्च जनाजा और 6 मार्च तदफीन। ये इमाम अली बिन मूसा रज़ा अलैहि इस्लाम के रोज़े मुबारक के करीब इनकी तदफीन होगी। और इस जंग में जो अभी तक मामलात हैं वो भी अपडेट्स आपको सामने रखता हूँ। अरब ममालिक ईरान से बचाने का एक मनसूबा भी और भड़काने का मनसूबा भी, नया वारदात। इसहाक डार और मोहसिन नकवी सऊदी अरब में, अरब अमारात का वफ्द इसराइल में, और अबनाए हरमज और तेल सप्लाई पर प्लान क्या है। ये तीसरी आलमी जंग की क्यों दोबारा बाज़गश्त तेज़ी से आई कि अमरीका का खिते में चुन चुन कर क्यों सफारती मामलात में भी निशाना बन रहे हैं और इस्लामी दुनिया से निकल भी रहे हैं। लेकिन CIA के खुफिया स्टेशन से उड़ाने के बाद अब अबनाए हरमज पे 10 बहरी जहाज़ों पर हमले और भारतीय हदूद में 2 अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले। ये तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और तहरीक इंसाफ ने आज फील्ड मार्शल की दावत ठुकराई, जो सलामती इजलास में शिरकत नहीं की। अब क्या ब्रीफिंग होगी, किसे होगी। और अफगानिस्तान के साथ मामलात भी इंतहाई ख़तरनाक लेवल पर। सबसे पहले तो देखें ताज़ा तरीन जो हमला, ये इसकी तफसील अगर आपको बताऊं तो सऊदी अरब के अंदर जो अमरीकी सफारतखाने पर हुआ, और ये वाशिंगटन पोस्ट ने इसकी तस्दीक की। अमरीकी इंटेलिजेंस CIA का पूरे मिडल ईस्ट में, पूरे गल्फ में जो सबसे हसास पोस्ट सऊदी अरब में, उसे उड़ाया गया है। ये इनकी बेसमेंट में CIA का बहुत बड़ा स्टेशन था, जिसे ईरान ने ड्रोन के जरिए ढूंढ कर इंटेलिजेंस की बुनियाद पर, अब आप सोचें इंटेलिजेंस कहाँ से आई होगी, इसे तबाह किया है। $1.1 अरब के साथ रेडार, जो कि ये बहुत बड़ी खबर है, सैटेलाइट से जिसकी तस्वीरें आई। तो अमेरिका के चैनल ने खुद इसे पोस्ट किया कि अरब अमारात के अंदर सबसे बड़ा दिफाई मिसाइल सिस्टम था AN Type 2। ये दिफाई निज़ाम, जिसे फ़ज़ा में आप कह सकते हैं देखने वाली आँखें, जैसे चेहरे पर आँखें या नज़र है, वो मामला बिल्कुल बैलिस्टिक मिसाइलों को दूर से देख के उनकी रफ्तार, ख़तरे को पहचानना और फिर इंटरसेप्टर के जरिए उसे बताना कि हदफ तक पहुंचने से पहले तबाह करें। हज़ारों किलोमीटर तक मिसाइल को ट्रैक करने वाला ये रडार सिस्टम ईरान ने तबाह किया, फ़ज़ाई बर्तरी साबित की। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात सामने आई वो ज़ाहिर है चीन की मदद से इंटेलिजेंस कहाँ इंस्टॉल था, किस जगह मौजूद था, किस जगह मिसाइल मारना है, ये सारा वैसे नहीं हो सकता था। अरब अमारात के अंदर भी जो अमरीकी सफारतखाने का अंदर अब दिफाई निज़ाम था, वो भी ईरान के मिसाइल जिस तरह तोड़ते हुए निकल गए, जिस पर अरब दुनिया को अब एक तो अमरीकी दिफाई सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा। दूसरा, जो पासदाराने इनकलाब ने अमरीकी नेवी की जो पहले बहर हिंद में खड़ी थी 2 बहरी जहाज़ों को गल्फ ऑफ ओमान में तबाह करने की वीडियो जारी की। ये अमरीकी सेंट्रल कमांड ने उसकी तरदीद की, लेकिन ईरान की जो फौजी तर्जमान है उन्होंने अपनी आज बाकायदा ब्रीफिंग में मजीद अमरीकी फौजियों की हलाकत के दावे भी किए कि अमरीका में अब तक, अमरीका तो कह रहे हैं 9 फौजी हमारे अब तक हलाक हुए हैं और 18 शदीद जख्मी, लेकिन ईरान का कहना है कि मजीद 100 से ज़्यादा उनके फौजी हलाक हैं। सॉरी, अमरीका ने 6 कहा था, शायद 9 नहीं। अच्छा, इसके साथ अमरीका के एक F-15 जहाज़ भी, ये भी फ़ज़ाई निज़ाम से ईरान का कहना है हमने तबाह किया, कतर पे जो हदीद एयर बेस पे था। और यहाँ लेकिन कुवैत के इस जहाज़ का आपको पता, वही कह रहे हैं टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे। ईरान के शहीद ड्रोन भी हदीद एयर बेस पर लगने की तस्वीरें और वीडियोज़ के बेतहाशा मनाजर हैं। ये भी ईरान ने और बहुत सारे नई चीज़ें भी जो फहरिस्तें जारी की हैं कि कितने मिसाइल मारे। उसमें पहले नंबर पर इसराइल है, दूसरे पे अरब अमारात है, तीसरे पर कुवैत है, चौथे में कतर और 5वें में कब्रस, फिर 6ठे पर सऊदी अरब, जहाँ 2 हमले हुए सिर्फ। तो ये अमरीकी सफारत खाने पर, एक अमरीकी एयरबेस पर आरामको वाला जो हमला है वो ईरान ने बता दिया था ये हमारा हमला नहीं है। सऊदी अरब ने भी ईरान के इसकी किसी हमले का इसके बाद जवाब नहीं दिया। और वहाँ की बल्कि वजारत का, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊँ, वजारत का पैगाम और ट्वीट आई। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की हुकूमत ने कि तेहरान में क्या हो रहा है, किसने मंसूबा बनाया, कौन इसके पीछे है, वो सारी सबूत मालूमात हमारे पास मौजूद है जो दुनिया के किसी और मुल्क के पास नहीं है। ये गौर करें। और हम कमज़ोर नहीं है, हमें सब कुछ पता है क्या हो रहा है, पसे पर्दा क्या क्या मैनेज हो रहा है। अब सिर्फ वक्त का इंतज़ार है। और लफ्ज़ थे उनके, दानाई में हिकमत और सब्र हमारी हिकमत अमली। यानी सऊदी अरब को इस बात का पता है कि इसराइल और अमेरिका ने उनके साथ वारदात की है। ये फौरी स्टेटमेंट सऊदी अरब की तरफ से उस वक्त आई जब अमेरिका का सेनेटर लिंडसे ग्रैहम, जरा गौर से सुने, कह रहा था कि ईरान सऊदी अरब का सुन्नी इस्लाम खत्म करके शिया इस्लाम लाना चाहता है। हालांकि सारी दुनिया को पता है सफ़ेद झूठ है। 2023 से ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में बेहतरी आ चुकी थी, सफारतखाने खुल चुके थे, चीन की गारंटियां थी। और फिर यही सेनेटर लिंडसे ग्रैहम सहाफ़ियों के सामने खड़ा होकर कह रहा है कि इसराइल के वज़ीर आज़म ने हमारे साथ दावा किया है
کہ ہم جو ہی ایران میں حکومت گرائیں گے تو ہم سعودی عرب کے ساتھ مل کے ابراہم اکارڈ پارٹ 2 کا معاہدہ کریں گے، یعنی ایران کے اندر سعودی عرب کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے، ایران کو ماریں گے، اس کے بعد پھر سعودی عرب کو اکیلا کریں گے۔ یہ ساری واردات ایران سعودی عرب سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یہ پتہ نہیں کس کو پاگل بنا رہے ہیں۔ بہرحال دیکھیں اسرائیل وہی کر رہا ہے جو انہوں نے امریکہ کے ساتھ کیا۔ عرب امارات، سعودیہ، کویت، قطر، بحرین نے زبردستی دھکیل کے جنگ میں لا، زبردستی۔ آپ اسرائیل کے اکاؤنٹس اٹھا کے دیکھیں سارے، ایران کے اندر ہونے والی تمام شہادتیں کس پہ ڈالی گئی؟ امریکہ پہ۔ اسرائیل نے 165 بچیوں کی شہادت کا جو معاملہ تھا وہ بھی انہوں نے کہا یہ امریکہ نے بم مارا، ہم نے نہیں مارا، یہ پینٹاگون کے غلط انفارمیشن اور پرانے نقشے تھے۔ ٹرمپ نے جو بہت بڑی بریفنگ اپنے پارلیمنٹیرینز، کانگریس مین، وزراء کو دی، اس میں عرب ممالک اور سعودی عرب سمیت سارے کیونکہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی اس جنگ کا کیا معاملہ ہے، یہ منصوبہ کیا ہے آپ کا، حالات تو تباہی کی طرف ہیں اور آگے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ 9 کروڑ کا ایک ملک ہے، دنیا کا 5واں 6واں لارجسٹ معدنی وسائل رکھنے والا ملک ہے، آپ چاروں طرف سے تباہ کر کے رجیم چینج کی کوشش کریں، کتنا عرصہ لگے گا، نتیجہ کیا نکلے گا، اگر الٹ ہو گیا تو کیا کریں گے؟ اور وہی ہو رہا ہے، 5واں دن ہے۔ عرب دنیا بھی پریشان ہے کہ 3 دن کی لڑائی کا کہا تھا، آج 15 اپریل کی تاریخ دینے۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بریفنگ میں کہا کہ ایران کے اندر فوج داخل کریں گے، زمینی فوج، جسے امریکہ کے تمام ماہرین کہہ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے لوگ، ایران کے اندر گھسنا تو ایک خودکشی کے مترادف۔ اب امریکہ اسرائیل کی فوج نہیں ہے، یہ عراق، ایران، شام اور ترکی کے کردوں کا اتحاد بھیجنا چاہتے ہیں، جسے CIA نے بڑا جدید ترین اسلحے کی ابھی سپلائی اور گولہ بارود دیا کہ انہیں ایران کے اندر داخل کیا جائے۔ لیکن کرنل ڈگلس، امریکی اعلیٰ عہدیدار جو مشیر تھا وزیر دفاع کا، وہ کیا کہہ رہے ہیں انٹرویو میں؟ وہ کہہ رہا ہے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ایران نے پورے مڈل ایسٹ میں ہماری ملٹری بیسز کو، ہماری انسٹالیشنز کو تباہ کیا ہے، 50% سے زیادہ تیل کی سپلائی روکی ہے، اور ہمارے پاس اب جو آپشن رہے گی وہ ہندوستان کی بندرگاہوں پہ جائیں، جو کہ امریکہ کے لیے بہتر صورتحال نہیں۔ اور زیادہ اس نے کہا مایوسی اس لیے ہے کہ ہم اتنے بری طرح پھنسے ہیں کہ ایران کی طاقت کا اندازہ نہیں کر پائے کہ ان کے پاس میزائلوں کا لامحدود ذخیرہ ہے، اور پھر روس اور چین کے ساتھ سپلائی کرنے کوئی ایشو دور نہیں، اور ہمارے لیے ہتھیار لانا، مہیا کرنا ایک لمبا مشکل کام ہے، ہم کتنا عرصہ جاری رکھیں گے ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اور اس جنگ کا اس نے کہا کوئی ایسا نتیجہ بھی ہمیں نکلتا نظر نہیں آ رہا، ہم اس میں بری طرح پھنس چکے ہیں، اور ہمارے اتحادی بھی بری طرح زخمی ہیں۔ ایران کی بمباری سے، اس فوجی اعتبار سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور جو سب سے بڑا خطرہ جو فوج کے سینئر اعلیٰ عہدیدار کرنل ڈگلس، یا آپ جائیں اس کو پڑھیں ذرا بیان، گوگل پہ لکھیں، چیک کریں، اس نے کہا اسرائیل امریکہ پر یہ دباؤ نہ ڈالے کہ ہمیں نیوکلیئر ہتھیار ایران پر استعمال کرنے ہیں، ورنہ یہ بہت بڑی تباہی ہوگی۔ یعنی یہ نیوکلیئر ہتھیاروں کی طرف بھی جائے گا معاملہ۔ عرب امارات کا ایک پورا ہائی لیول وفد اس وقت اسرائیل کے دارالحکومت پہنچا ہوا ہے، وہاں ان کی اسرائیل سے ملاقاتیں ہیں، میٹنگز ہیں، وہاں سفارتکار ہیں ان کے۔ لازمی سی بات ہے محنت اللہ کہ جنگ بند کرائیں، کیونکہ جس میں سب سے بڑا نقصان انہیں ہو رہا ہے عرب کو۔ آپ کو پتہ ہے یہ 4 دن کی جنگ میں عرب امارات سمیت ان سعودی عرب جتنے بھی ممالک ہیں، صرف 4 دنوں میں یہ تقریباً $200 ارب کا تو سیدھا $200 ارب کا نقصان ہوا۔ باقی جو سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری، سیاحت، شپنگ، انشورنس، تیل کی برآمد، وہ بھی آپ کو ایسا سا پتہ لگتا رہے گا، کیونکہ دنیا میں پھیلتا جا رہا بھی ہے۔ عرب میڈیا کی ایران کے سپریم لیڈر کے حوالے سے جو نئی رپورٹس ہیں وہ دیکھیں۔ اچھا، 88 رکنی کابینہ نے جو فیصلہ کیا تھا کہ علی رضا جو عبوری رہنما تھے سپریم لیڈر، ان کے بعد اب مشتبہ خامنائی پاسداران انقلاب کی سفارش پر بھی انہیں لیڈر چنا گیا۔ اور یہ خبر اچھی ہے کہ 88 ممبران اسمبلی جو اس بلڈنگ میں جہاں وہ نام تجویز کر رہے تھے، اسرائیل نے جو بلڈنگ تباہ کی ہے وہ نہیں تھی جہاں یہ مشتبہ خامنائی صاحب کا جو سپریم لیڈر کے دوسرے بیٹے ہیں ان کا انتخاب ہوا تھا۔ اور یہ بھی اپنے والد سے زیادہ سخت موقف رکھتے ہیں، یاد رکھیں۔ ایران میں ان کی سپورٹ بھی اپنے والد کی طرح ہے، یہ سپریم لیڈر کے لیے بنے، ان کی حفاظت کے پیش نظر انہیں منظر عام پر اتھارٹیز نہیں لاتے تھے کہ شہید ہو جائیں گے یہ بھی، اور انہیں صرف سپریم لیڈر کی اچانک شہادت کے بعد لانا تھا۔ ایران کی میڈیا نے اسی لیے ان کا نام اناؤنس نہیں کیا۔ پاسداران انقلاب نے نئے کمانڈر کی، جس طرح احمد وحیدی جو سابق ڈیفنس منسٹر رہے ہیں، پاسداران انقلاب کی سربراہی وہ کر رہے ہیں، یہ بھی محمد پاکپورس کے جو کہ ان کے سابق کمانڈر شہید ہوئے اس کے بعد آئے ہیں۔ تو ایران کے چیف آف سٹاف ہیں عبدالرحیم موسوی، وہ بھی شہید ہوئے، وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ وہ بھی شہید ہوئے، اور 2 نئے لوگ آئے۔ تو یہ اکٹھے اسی لیے آئے پوری ٹیم بنا کے۔ اب دیکھیں ان کا وہ اللہ نے کیا رکھا ہوا مجھے نہیں پتہ، ان کے مستقبل میں۔ لیکن یہاں خاندان کو عہدے نہیں ملتے، خاندان پورے کے پورے قربان کیے جاتے ہیں۔ خمینی صاحب نے بھی دیکھے اپنی شہادت، پاسداران انقلاب کے لوگ اسی لیے انہیں مختلف لیول پر سپریم لیڈر مانتے ہیں،
پورا خاندان دے دیا، نواسیوں آپ نے دیکھے سب ویڈیو. ان کے پاس کوئی سرکاری عہدے اس طرح نہیں ہوتے. اب اس سارے معاملے میں آگے چل کے تھوڑی بات کروں گا، لیکن دنیا کے ممالک کا آپ جائزہ لیں ان جنگوں سے. یہ جو بھی ایران کے ساتھ جو ہو رہا ہے، پاکستان کو دیکھ لیں، عرب ممالک کو دیکھ لیں، یورپ کو دیکھ لیں، چین اور روس کو نقصان کیا ہو رہے ہیں اور آگے مزید کیا ہو سکتا ہے. یہ جو آپ کو ایران کی مدد کرتے ہوئے کچھ نظر آ رہے ہیں نا، یہ چین ایران کی بات کروں سیدھی چین روس کی، یہ اس لیے کریں کہ چین دنیا کا تیل کا سب سے بڑا خریدار، اس کی سب سے زیادہ تیل کی ضروریات ہے. وینزویلا میں چین اب تیل نہیں خرید سکتا، امریکہ نے بند کر دیا. اب ان کا ایران کے ساتھ تیل کا معاہدہ ہے یا روس کے ساتھ ہے. سب سے زیادہ دنیا میں تیل خریدنے والا ایران سے وہ چین ہے، اور وہ بھی خریدتے ہیں بارٹر سسٹم پہ، تیل کے بدلے میں اسلحے کی سپلائی، میزائل اور یہ ڈرون. اب چین کو پتا ہے کہ امریکہ وینزویلا سے تیل لینے نہیں دے گا. ٹرمپ نے وہاں کا راستہ بند کر دیا. گرین لینڈ پہ بھی وہ اسی لیے قبضہ کرنا چاہتے ہیں. آخری آپشن ان کے پاس کیا ہے؟ ایران کے پاس، کہ یا تو روس کے لیے تھوڑا سا وہ جو ان کا ہے اپنی ضرورت کے بعد، یا پھر ایران. اب ایران کی سپلائی آپ کو پتا ہے صرف چین اور روس اور اس کے گرد ہی جا سکتی ہے. تو پھر ایران کو جتنی میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ پھر چین کی طرف سے مل رہی ہے، اور دھڑا دھڑ مل رہی ہے. سرحد براعظم ساتھ اکٹھے ہیں، اسی لیے وہ تعاون کر رہے ہیں. ان کا اپنا مفاد بھی ہے، اور یاد رکھیں کہ ان کی ضرورت بھی ہے. آج اگر ایران پر خدا نخواستہ قبضہ ہوتا ہے تو چین کا ختم. پھر جو روس اور یوکرین کا معاملہ ہے وہ بھی دیکھیں یورپ سے جڑا ہوا ہے. یورپ کو پتا ہے کہ یوکرین پر قبضہ ہو گیا ابھی، بلکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں اس جنگ میں جب سے شروع ہوئی اسلحہ ختم ہو رہا ہے. کہاں؟ یوکرین کے پاس، کیونکہ سارا ادھر چلا جا رہا ہے، امریکہ نہیں دے رہا. اور ٹرمپ نے تو کہا تھا کہ یوکرین کو جتنا اسلحہ بائیڈن نے دیا اس دور میں اس نے ہماری تباہی نکالی. اب وہ نیا اسلحہ بنا رہے ہیں ان دنوں میں یوکرین کو، لیکن اسلحہ دینا بند کر دیا ہے. اور پیوٹن کو اس سے فائدہ ہے کیونکہ یوکرین کو اسلحہ نہیں ملے گا، جسی بنیاد پہ 3 سال کی جنگ ابھی تک جیت نہیں سکا، تو وہ ظاہر جنگ جیتے گا. اب یوکرین کے صدر نے اس کی شکایت کی ہے کہ ہمارے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے، وہ بھی چاہتے ہیں جنگ بند ہو تاکہ ادھر کا سارا اسلحہ مجھے ملے. تو اس لیے ایران کے ساتھ مدد میں روس اور چین اپنے لیے آ رہے ہیں، یاد رکھیں. عرب دنیا کا آپ دیکھیں، اچھا ان کا تھوڑا سا تفصیل سے آپ کو بتاؤں. قطر نے ٹرمپ کو $400 ملین کا جہاز دیا تھا، تو یہ بنتا گیا قدموں میں لوٹ کے اس کے. سعودی عرب نے $1000 ارب کی تجارت ٹرمپ کے ساتھ. عرب امارات نے سب سے بڑے ایوارڈ اور بڑا کچھ، فیلڈ مارشل بریف کیس لے کر چلے گئے، نوبل انعام سمیت، آپ کو پتا ہوگا نوبل انعام بھی قرار دیا اور بریف کیس بھی بدنیات کا بھر کے. ایران کی باری ہے، ایران نے ٹھوکا بھی، بجایا بھی، رگڑا بھی. یہ جو قونصل خانوں پر گرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے میزائل، پیچھے ان کی آوازیں ذرا سنیں کون سی آ رہی ہیں لوگوں کو. لوگ خوش ہیں، اور ان کا کسی عرب عجم سے تعلق نہیں ہے. ایران کا یہ فلسطین کے رشتہ دار نہیں ہے، ان کا مسئلہ صرف فلسطین ہے. کویت، اردن، عمان، قطر، یہ سارے تو مسلکی اعتبار سے بھی، جغرافیائی اعتبار سے بھی، اور لسانیت، یہ ہر اعتبار سے اسرائیل فلسطین کے ساتھ ہونے چاہیے. لیکن ایران کا تو نہ مسلک ملتا ہے، نہ جغرافیہ ملتا ہے، نہ ان کی حدود ملتی ہے، نہ ان کی بات چیت ملتی ہے، نہ زبان ملتی ہے. یہ بیت المقدس تک نہیں ملتا. لیکن وہ معدنی ذخائر میں چوتھے نمبر پر دنیا کے ہوتے ہوئے، تیل رکھتے ہوئے 160 ارب بیرل، دنیا کا 9%، 34 ٹریلین کیوبک میٹر گیس، 34 خرب کیوبک میٹر گیس، دنیا میں دوسرے نمبر پر. تانبا، لوہا، سونا، ساری معدنی دولت رکھتے ہیں ایک طرف. لیکن وہ ٹرمپ کے سامنے جا کے، نیتن یاہو کے سامنے جا کے یس سر کرنے کی بجائے وہ فلسطین کے لیے لڑ پڑتے، جو ان کے ساتھ ان کا کچھ بھی نہیں ملتا. اور بات وہی ہے، یزید کی بیعت نہیں کرتے، وہ نہیں مانتے کسی یزید کو. یہاں وہ پاکستان میں سمجھانے والے احمد نورانی صاحب جی خان کی حکومت نہ کرائیں، یہ ہمارا حال ایران والا ہو جاتا. واقعی تمہارا حال ایران والا ہو جاتا، کیونکہ آپ لوگ تو جتنی لڑ کے شہادتیں نہیں دے سکتی. یہاں تو منصوبہ ہی دیکھیں دوسرا بن گیا. یہاں تو فوج نے کل دعویٰ کیا افغانستان میں رجیم چینج کرنے اب جا رہے ہیں. وہاں یہ سپریم لیڈر ہیبت اللہ کو اڑانے جا رہے ہیں فوج میں. منصوبہ آ گیا. دیکھیں پال ولیمز نے ابھی RT نیوز پر بیٹھ کے پورے انٹرویو میں بتایا کہ ہم نے کس طرح پاکستان میں ایران کے ذریعے یہ تباہ کر کے ایران کو پھر داعش وہاں ڈالنی ہے، جو ہم نے عراق میں کیا، شام میں کیا، لبنان میں، لیبیا میں. اب وہ کام ہم ایران میں کریں گے، اور یہاں سے مسلح جتھے پاکستان جا کے ہمارا کام کریں گے. عراق اور شام بنائیں گے ان سب کو. داعش کے سارے انٹرنیشنل لڑاکے ان کے پاس پہنچے ہوئے ہیں. یہ تو جنگوں میں زخمی ہوتے تھے، ان کے اسرائیل کے اسپتالوں میں علاج ہوتا. تو آج بھی دیکھیں ایران اور پاکستان سے جڑے ہوئے بلوچستان میں جو بھیجیں گے اور پھر یہاں دہشت گردی کی وہ فضا قائم کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں اب ہمیں پاکستان سے ڈائریکٹ لڑائی کی ضرورت نہیں ہے. اسرائیل کے اکاؤنٹس کیا لکھ رہے ہیں آپ ذرا سوشل میڈیا چیک کرو. کہہ رہے ہیں پاکستان، کویت، عرب امارات، سعودی عرب اور قطر آج ہمارے ساتھ ایران کے حملوں میں مل جائے تو یہ ہمارے لیے لاٹری ہے 2026 کی، یہ تحفہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں سر، اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ملنے کے لیے تیار ہے. یہ
پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے خدا نخواستہ کوئی ایک ہی دیکھیں چھوٹا سا کام ہو، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے پاکستان میں جو منافع میں ہو یا بڑا بہتر جا رہا ہو یا کوئی، یہ سوائے IMF کے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک یہ چھوٹی سی چیز ہی اس وقت کافی ہے۔ یہ جو مصنوعات ہیں ہماری، ایکسپورٹ تو کوئی نہیں ہے ہماری صرف فورن ریمیٹنس ہے۔ سعودی عرب امارات، بحرین، قطر، ان مڈل ایسٹ سے جو آتی ہیں، آپ کم از کم $20 ارب لگائیں، کم از کم یہ $20 ارب، یہ اربوں کے جو آتے ہیں وہاں سے فارن ریمیٹنس میں، ایک مہینہ اگر بند ہو جو لگ رہا ہے ابھی خدا نخواستہ، معیشت بیٹھ جائے گی۔ 28 دن کا صرف پیٹرول ہے ہمارے پاس، وہ بہت زیادہ ہے بلکہ 28 دن تو معیشت کی تباہی، سرحدی معاملات، افغانستان کے معاملات، اور ابھی فوج کا بیان آ رہا ہے بگرام ایئر بیس پہ پاکستان نے حملہ کیا۔ آپ دیکھیں ٹرمپ کا خواب پورا کیا جا رہا ہے۔ امریکہ، اسرائیل، ایران یہاں مار رہے ہیں ایران کو، اور یہاں پاکستان افغانستان کو مارنے کی رجیم چینج آپریشن کی تیاری میں، اپنی فوجیں وہاں داخل کرنے کی۔ اتنے اچانک جو لڑیاں، آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ تھا وہ بھی اب سامنے لایا جا رہا ہے کہ جی ٹرمپ سے حملہ کروانا تھا، یہاں سے دفاعی معاہدہ سامنے آنا تھا، پھر نیا کام سعودی عرب سے، لیکن وہ تو اللہ نے بچا لیے۔ آج بڑا وزیر اعظم ہاؤس میں انہوں نے جماعتوں کو بلایا پارلیمنٹ میں کہ اسرائیل ایران تنازع پر، پاکستان افغانستان جھڑپوں پر ان کیمرہ بریفنگ دیں گے، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سارے وہاں کانگریس مین بلائے۔ تحریک انصاف نے صاف صاف انکار کر دیا، تحفظ عین نے بھی، اور یہ بات انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کا سب سے بڑا رہنما عمران خان بے گناہ جیل میں ہو، جو یہ مسائل حل کر سکتے ہیں افغانستان کے، ایران سے، امریکہ کے، سب سے زیادہ پاکستان کا میچور پولیٹیشین، اسے سائڈ پہ کر کے ظلم و جبر کر کے ڈاکٹر کی سہولت تک نہ دیں گے، جیسے ملک کے آئین قانون کو یہ مانتے ہی نہیں، مینڈیٹ کو مانتے ہی نہیں، چند جرنیلوں کی خواہشات پہ، جس طرح ایوب خان، جیا خان، مشرف، اور اب یہ فیلڈ مارشل کر رہے ہیں، ایک بھاؤ تاؤ کر کے کہ ملک کو چلانا ہے، انگیجمنٹ اس طرح بنانی ہے قومی یکجہتی کے نام پہ، مفاد، اس سے بہتر ہے وہ نہ بیٹھیں ان کے ساتھ، میرے خیال میں تحریک انصاف اپنی تحریک کی تیاری کریں عید کے بعد۔ اور بہت ساری چیتا خبریں ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے ویلاگ تک۔ ایک توسیع، کل میں نے 2 غلط ٹویٹ کی، میں اس پہ معذرت خواہ ہوں، کیونکہ 3 ویلاگس اور بہت سارے کام میں غلطیاں ہوتی ہیں، بے تحاشا ہوتی ہیں، اور لوگ کہہ رہے تھے ایران کے بارے میں بہت زیادہ بائسڈ ہیں، بٹ اس کا اوپینین بالکل ہے، حق سچ کے ساتھ کھڑا ہے، چاہے جو آپ ہو، کوئی ہو، دنیا کا کوئی ملک بھی ہو، جو مظلوم ہوگا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، چاہے وہ ایران ہو، سعودی، دنیا کا کوئی ملک ہو، مذہب کی قید سے ہم آزاد ہو کے لوگوں کی مدد کریں گے، جو مظلوم ہو، جس کے ساتھ بھی ظلم ہوگا۔ کوشش، غلطی ضرور ہو سکتی ہے، تجزیے میں بھی، خبروں میں بھی، اور ہوگی، بار بار ہوگی، انسان ہے، غلطی پر میں اعتراف بھی کرتا ہوں، اس کو انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ضدی نہیں ہے، لیکن اس طرح کی غلطیاں ہوں گی اور اس پہ معذرت ہوں، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ زیادہ زیادہ الرٹ ہو کے آنکھیں کھول کے، لیکن رمضان کا مہینہ ہے، بہانے نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے تھکاوٹ کا احساس، کبھی کبھی سستی ہو جاتی ہے، امید ہے آپ لوگ اسے اگنور کریں گے۔ وہ غلطی بس یہی تھی میری، وہ بتا دیتا ہوں کہ وہ ایک آئل ٹینکر تھا بڑا، جس پہ وہ اینک بھی نہیں تھی، اور سینوں میں نے پڑھا ہی نہیں، کوئی لکھا تھا وہ چائنا کے تیل کی سپلائی تھی، میں اسے ایران کی سمجھ بیٹھا۔ بہرحال اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔